बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। हेल्थ इंडिकेटर की डिस्कशन होती रहेगी बच्चों के हवाले से। हम सबके बड़े सीरियस कंसर्न्स हैं और बहुत सी ऐसी डिस्कशन जिसको मैं समझता हूँ कि करना ज़रूरी है। उसमें जो आजकल के जो सबसे ज़्यादा बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने को आ रहे हैं वो ऑटिज़म के हवाले से आ रहे हैं, स्पीच थेरेपी के हवाले से आ रहे हैं। डिले समटाइम कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से प्रॉब्लमेटिक होते हैं, कुछ डेवलपमेंट डिले की वजह से होते हैं। इन सबको रिहैब डिपार्टमेंट सर्विसेज दे रहा होता है और आज मेरे साथ एक हमारे बड़े ही सीनियर कुलीग हमारे साथ मौजूद हैं। मैं ये चाहूँगा कि उनका तारुफ करवाऊँ और बल्कि ये चाहूँगा कि वो खुद तारुफ करवाएं और वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अल्लाह ताला की मेहरबानी से अल्लाह ताला उनको बेशुमार सलाहियतें नहीं है। वो ऐसे बच्चे जो डेवलपमेंट डिले के हैं और रिहैब की सर्विसेज जिनको चाहिए उसके हवाले से वो पिछले 8 साल से इस शोबे से मुंसलिक हैं। डॉक्टर हाफिज इशफाक साहब, मैं चाहूँगा कि वो अपना तारुफ करवाएं और अपनी इस ऑटिज्म के हवाले से, डेवलपमेंट डिले के हवाले से कुछ चीज़ें हमसे डिस्कस करें। तो ओवर टू सर। थैंक यू सो मच। मेरा नाम जो है कामरान भाई ने बताया कि हाफिज मोहम्मद इशफाक है और आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर और मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो है रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से और पीजीडी मेरे रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से है और मेरा करियर का स्टार्ट था 2014 से। मावड़ा टाउन लाहौर में मेरी क्लिनिक थी, चिल्ड्रन हॉस्पिटल मैं लाहौर में होता था। उसके बाद मुझे एज अ सीनियर लेक्चरर की ऑफर हुई रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से। फिर मैं रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में एज अ सीनियर लेक्चरर रहा 2 years आई थिंक। फिर उसके बाद मूव किया टुवर्ड द हेल्पिंग हैंड, दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द यूएसए और उसमें एज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहा। फिर खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी में एज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मुझे ऑफर हुई तो फिर मैं खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पिशावर में चला गया। तो वहाँ मैंने टीचिंग की और उसके बाद करिकुलम डिज़ाइन किया, बोर्ड ऑफ स्टडी की मीटिंग में डिफेंड किया। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि पाकिस्तान के अंदर जो सेमेस्टर सिस्टम आया तो वो फॉर्चुनेटली कि वो मेरा सेट किया हुआ करिकुलम है। तो आई एम सो ब्लेस्ड कि पूरे पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पहले जो सिस्टम था वो था एनुअल सिस्टम और उसके बाद मैंने इंटरनेशनली जो उसको डिज़ाइन किया और उसके बाद जो है वो अप्रूव हुआ और आजकल जो खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो सेमेस्टर सिस्टम चल रहे तो वो करिकुलम मेरा डिज़ाइन किया हुआ है। फिर वहाँ पे जॉब कर ही रहा था कि मुझे चिल्ड्रन हॉस्पिटल मुल्तान से ऑफ़र आ गई तो इधर सिलेक्शन हो गई। फिर इधर आ गया मैं और अब जो है 2 बजे से लेकर मतलब मॉर्निंग टाइम मेरी चिल्ड्रन हॉस्पिटल में होती है जॉब और इवनिंग टाइम जो है वो मैं इधर होता हूँ चुगताई मेडिकल सेंटर, निस्टर रोड, निस्टर फ्लाईओवर के पास ये खान मेडिकल सिटी के अंदर चुगताई लैब। तो वहीं पे मेरा क्लिनिकल सेटअप है और साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि मैं कोरो रजिस्टर्ड हूँ, मतलब आयरलैंड का लाइसेंस होल्डर हूँ। ऑफिशियली वहाँ का मैं प्रैक्टिशनर हूँ। टेली थेरेपी के थ्रू मेरे सेशंस होती हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन। तो साथ साथ यहीं पे सर्विसेज दे रहा हूँ और ऑनलाइन कंसल्टेशन जो आ जाती है तो उसको भी मैं मैक्सिमम, मेरी ख्वाहिश है कि जितना जो डिसेबल्ड बच्चे हैं आइदर मेंटली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, साइकोसोशली, बिहेवियरल स्टडीज के साथ, स्पीच रिलेटेड इश्यूज़ के साथ, सेंसरी इश्यूज़ के साथ जितना उनको मैक्सिमम मैं फैसिलिटेट कर सकता हूँ, उनको इंडिपेंडेंट लाइफ की तरफ लेके आ सकता हूँ तो वो मैं हद इम्कान कोशिश कर रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो हैप्पी कि बाकी तो काम चलते रहते हैं लेकिन साथ साथ जो है जो पेरेंट्स वो ये समझते हैं कि हम बिल्कुल मायूस हो गए हैं, हमारा बच्चा नेक होल्डिंग नहीं है, बच्चा सर अंदर नहीं संभाल सकता, बैठ नहीं सकता, करवट नहीं बदल सकता, खड़ा नहीं हो सकता, चल नहीं सकता, या बच्चे जो है वो अपनी दुनिया में गुम हो गए हैं, वो किसी से बात नहीं कर सकते, ये क्रिश्चियन है, गुस्सा करते हैं, चीज़ें उठा के फेंकते हैं। तो हमारी जो आम ज़बान है उसमें ये कहते हैं कि ये बच्चा भोला है, इसको 2-4 लगा दो सीधा हो जाएगा, बच्चा स्लो लर्नर है, वो परफॉर्म नहीं कर रहा स्कूल के अंदर तो टीचर जो है 2-4 डंडे लगा दे तो उससे सीधा हो जाएगा। ये बच्चे के साथ जुल्म है, ज़्यादती है। सबसे पहले आपको चाहिए कि उस बच्चे की वैल्यूएशन करा दें कि उस बच्चे के साथ चैलेंजेस क्या हैं। अगर वो फिज़िकली तो फिट है लेकिन बिहेवियरल, साइकोलॉजिकल, मेंटल कोई उसके इश्यूज़ हैं तो पहले आपका काम ये है बजाय उसके ऊपर प्रेशराइज़ करें, उसकी असेसमेंट करा लेनी चाहिए, उसकी इवैल्यूएशन करा लेनी चाहिए। फिर उसके बाद जो है अगर जहाँ जाए जिन इश्यूज़ के अंदर उसको इश्यूज़ आ रहे हैं उसकी थेरेपी हो जानी चाहिए। थेरेपी का मतलब होता है ट्रीटमेंट होनी चाहिए। उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसको थोड़ा सा आपकी स्पेशलिटी को कंटिन्यू करेंगे। अच्छा ये बताइए कि आजकल किस एज के ज़्यादा आपके पास सुबह में भी और शाम में भी एज कौन से बच्चों की आपके पास ज़्यादा आ रही है जो कि डेवलपमेंट डिसऑर्डर की वजह से या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से या बिहेवियर इशू की वजह से आपके पास कौन से ऐसे बच्चे हैं जो रजिस्टर्ड हो रहे हैं?
سر اگر میں بات کروں 2014 to 2020 تو اس ٹائم تو فزیکل ڈسیبلٹی کے ساتھ زیادہ پیشنٹ پریزنٹ ہو رہے تھے اور جو آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر ہے اس طرف جو ہے وہ کم پیشنٹ تھے. جیسے ہی کووڈ آیا, کووڈ کے بعد جو ہے ہر چیز لاک ہو گئی تو ان کے بچوں کے اندر کوئی کریٹیوٹی تھی نہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کووڈ نے ایک نیگیٹو رول پلے کیا؟ ڈیفینیٹلی. اچھا, اور آپ کی اسیسمنٹ یہ کہتی ہے کہ یہ جتنا بھی ایک گیپ آیا اور اسپیشلی بچوں میں یا ینگ جنریشن میں, وہ کووڈ کے بعد یہ سارا ایک اسکرین بلاک جسے ہم بولتے ہیں, اسکرین بلاک کا جو پرابلم آیا. آئی ایم 100% شیور. اچھا, کہ مجھے یاد ہے کہ میں 2009 to 2014 میں چلڈرن ہاسپٹل لاہور میں ہوتا تھا. ٹھیک. اور اس ٹائم جو ہمارے پاس چلڈرن ہاسپٹل دیٹ واز دی اونلی ہاسپٹل ان تھرو آؤٹ پنجاب, میں آئی کین سے تھرو آؤٹ دی پاکستان. اس میں سب کو وہ دیکھ رہی ہے. ریسرچ ڈیٹا کیا کہتا ہے کہ ریسرچ ڈیٹا یہ کہتا ہے کہ یہ جو وائرل انفیکشن ہے نا, دیٹ واز دی موسٹ کامن کاز آف آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر. اینڈ جو اسکرین میڈیا آپ کہہ سکتے ہیں اسکرین میڈیا ڈس آرڈر, اسکرین اس کو بوسٹ کر دیتی ہے. اسکرین اس کو بوسٹ کر. اچھا, یہ مجھے بتائیں کہ جو ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ یہ بائی برتھ یہ پرابلم ہوتا ہے آٹزم کا, کیا ایسا رول آٹزم کا ہے اس کے اندر, کیا بیماری کا؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اس کی جو ہے ابھی ایٹیولوجی ان نون ہے, اس کے اوپر ریسرچ چل رہی ہیں, کچھ جینیٹیکلی بھی ہیں, لیکن جو میں نے مطلب میں اپنی انڈر جو میری آبزرویشن ہے میں اس کو فیل کر رہا ہوں کہ 2009 to 2014 جو ہمارے پاس پیشنٹ رپورٹ ہو رہے تھے پورے پاکستان سے, وہ 3 سے 4 5 10 پیشنٹ تھے. اب جو ہے ڈیلی بیس پہ جو میری چلڈرن ہاسپٹل کے اندر او پی ڈی ہے, بعض اوقات میں 70 تک پیشنٹ دیکھ جاتا ہوں. اچھا, ایک اور چیز آبزرویشن میں یہ کہ ریڈیشن جہاں جو کہ خاص طور پہ ہائی ریڈیشن ایریاز ہیں, جو وہاں کی ریزیڈنٹ ہیں, وہاں کے بہت سے بچے ایسے ہیں جو کہ ایسی ڈسیبلٹی کے ساتھ آتے ہیں ری ہیب کے اندر, تو اس میں ان کا کیا رول ہوتا ہے ریڈیشنز کے حوالے سے؟ آپ نے ان بچوں کی ہسٹری تو ضرور لی ہوگی, ڈیفینیٹلی پیریڈس آپ سے ڈسکس کرتے ہیں. کیونکہ بیسیکلی یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ ڈفرینٹ ایریاز ہیں برین کے, پری موٹر ایریاز, پرائمری موٹر ایریاز, میٹرو سینسری ایریاز, سپلیمنٹری موٹر ایریاز, جنہوں نے بہت ساری چیزیں پرفارم کرانی ہوتی ہے, کرس کراسنگ موومنٹ ہوتی ہے, تو وہ ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں وہ ڈیمیج تو کرتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے سکرین ہے, وہ سکرین کا ایکسیس یوزیج جو ہے وہ بھی آپ کے بیہیورل چیلنجز کے اندر وہ پلے کرتا ہے, اریٹیبلٹی آتی ہے بچوں کے اندر. اور جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر میں خود ہوں, لیٹس سپوز میں اگر 3 گھنٹے کی مووی اکیلا بیٹھ کے دیکھ لوں تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ میرا سر بھاری ہو رہا ہے, تو میں کم سے کم اپنے آپ کو ایکسپریس کر رہا. اب ماں جو ہے اس کے لیے وہ خود بھی موبائل لے کے بیٹھی ہے, اس نے بچے کو بھی موبائل لگا کے دے دیا, اسکرین لگا کے دیا, وہ گھنٹوں تک بیٹھا. میں جب ہسٹری دے رہا ہوتا تو پوچھتا ہوں کہ ہاں بھی بچے کی اسکرین ٹائم کتنی ہے, تو آئی ایم سو ڈپریس جب وہ ان کا رسپانس آ جاتا ہے کہ سر تقریباً 8 سے 10 گھنٹے تو وہ دیکھ لیتے ہیں. تو میں کہتا ہوں میں ایک مووی دیکھ لوں تو میرا سر بھاری ہو جاتا ہے, تو وہ بچہ تو بیچارہ ایکسپریس ہی نہیں کر پاتا. تو اس کی جو ایکسپریشن آتے ہیں وہ بعد میں آپ کو وہ فیل کراتے ہیں کہ اس طرح کے چیلنجز ہیں, تو مطلب وہ کہیں نہ کہیں. اچھا, خیر بات کو آگے لے کے چلتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, مجھے ایسا لگتا ہے کہ آٹزم کے ساتھ ساتھ 2 چیزیں اور انڈائریکٹلی انوالو ہو رہی ہیں, وہ ہو رہی ہیں بچوں کی اسپیچ تھراپی پہ. دیر سے بول رہے ہیں بچوں کی اٹینشن جو ہے نا وہ اب وہ نہیں ہے, مطلب بلایا جاتا ہے بار بار, ملٹیپل ٹائمز بلایا جا رہا ہے. ہم اس کو ایسا لگتا ہے اب تو یہ اتنی اویئرنیس آ گئی ہے, آپ کو بھی پتا ہوگا کہ آٹزم, لیکن ہم ابھی تک اس آٹزم کو ٹیگ نہیں کر پائے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو یا ہر بچے یہ آٹزم ہو سکتا ہے. نہیں سر, کیونکہ اس کی ملٹیپل ڈفرینشیل ڈائگنوزز جب ہم دیکھتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر ہوتے ہیں, اب اس کو بھی ہم پروگریسو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر ہیں. ایک ہوتا ہے آٹزم, ایک ہوتا ہے آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر, پھر اس کے بعد اس کی کلاسیفیکیشن کر دی جاتی ہے. کچھ ہوتے ہیں پروگریسو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر, کچھ ہوتے ہیں ADHD اٹینشن ڈیفیسٹ اینڈ ہائپر ایکٹیو ڈس آرڈر, کچھ ہوتے ہیں انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی کے ساتھ, کچھ ہوتے ہیں سوشل کمیونیکیشن ڈس آرڈر, کچھ ہوتے ہیں سوشل کمیونیکیشن بیہیورل ڈس آرڈر. تو یہ ڈفرینٹ ورائٹیز ہے, اور جو لے مین ہوگا وہ اس کو سب کو ایک ہی کیٹیگری میں لا کے کھڑا کر دے گا, وہ کہے گا یہ آٹزم ہے. تو اس کی ایویلویشن کے لیے پروفیشنل ہیں, تو پہلے اس کی ایویلویشن کرانا ہے تاکہ اس کا ایگزیکٹ ڈائگنوز تو بن جائے نا. اچھا, اس کا ٹریٹمنٹ ٹائم کیا ہوتا ہے؟ ٹریٹمنٹ مطلب پیرنٹس موسٹ لائکلی, کیونکہ ہم جس جگہ پر ہیں انفیکٹ
خاص طور پہ جو آج کل ہم سب کا ایک رش آرز ہے, کام کی سپیڈ ہے, جاب کی, باقی اور ملٹیپل ہمارے پاس اسائنمنٹس ہوتی ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بچے جتنے جو بھی اس پرابلم اس پیرنٹس یا بچے اس فیز کو دیکھ رہے ہیں, تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے یہ ریکوری ہو جائے, بچہ ہمارا نارمل ہو جائے. کیا یہ پاسبل ہے کہ اس کو ہم پہلے ٹیگ کر لیں, یا آپ کا کیا ایک سینیریو ہے, کس طرح سے بچوں کو آپ پیرنٹس کو کس طرح سے گائیڈ کرتے ہیں, اور ایک ایسٹیمیٹڈ ٹائم کیا ہوتا ہے؟ سر بات یہ ہے کہ جتنی ارلی انٹرونشن ہوگی اتنی ہی مینجمنٹ اچھی ہوگی. پہلے ایویلیوشن ہو. آئیڈیلی ایج کیا ہوتی ہے یہ بتائیں؟ ایج پہلے تو یہ کہا بچے کو کب آپ کے پاس لایا جائے, ریہیب میں کب جایا جائے, یا ایسی کون سی موومنٹس ہیں, یا ایسی کون سی ایک میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بچوں میں ایسی کون سی علامات آ رہی ہوتی ہیں جس سے ہم کہیں کہ اب ان کو ایویلیویشن کی ضرورت ہے؟ سر میرے پاس جو بچے آ رہے ہیں نا, وہ 1 ڈے کا بچہ بھی آ جاتا ہے, جیسے کلب فٹ کے ساتھ پریزنٹ ہو رہا ہے, یا آرتھروگائروپوسس کے ساتھ پریزنٹ ہو رہا ہے, مطلب فزیکل ڈسیبلٹی کے ساتھ. لیکن یہ ہے کہ جب بچہ آپ فیل کرتے ہیں کہ جیسے 1 منتھ کا ہے, تو وہ فیلنگ شو کرتا ہے. اگر وہ ایکسپریس نہیں کر پا رہا تو آپ کو ڈیفینیٹلی آپ کو کسی تھراپسٹ کے پاس, کسی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے تاکہ اس کی ایویلیویشن ہو جائے. اور میں اگین آئی ایم ریپیٹنگ کہ اس ٹائم اس کی سینسز ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں. تو ہم تو یہ دیکھتے ہیں نا کہ جتنی اچھی اس کی سینسری انٹیگریشن تھراپی ہوگی, ایک نارمل بچہ بھی, ایک نارمل بچے کو بھی اگر جس طرح کا آپ اس کو ایکسپوجر دیں گے تو اس سے آپ اتنی ہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس کے اندر پرفارمنس اچھی ہوتی ہے. تو یہ جو فزیکل ڈسیبلٹی کے ساتھ یا مینٹلی ڈسیبلٹی کے ساتھ, جیسے آپ نے کویشچن کیا کہ یہ جو آٹزم کا بچہ ہے تو یہ کتنی جلدی آ جائے, تو جتنا جلدی آ جائے گا اتنی ریکوری ہوگی. اور دوسرے لوگ جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی بس صرف اسپیچ تھراپی ہونی چاہیے. جو میرا کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ اسپیچ تھراپی تو ہو, لیکن ساتھ ساتھ اس کا ہائپر ایکٹیو ہے بچہ, اگریسو ہے. جب تک کہ اس کی ہائپر ایکٹیونیس کنٹرول نہیں ہوگی تب تک اس کی اسپیچ نہیں آئے گی. اچھا, کیا یہ پاسبل ہے کہ آن لائن اگر ہم اس کو سیشنز دیے جائیں تو کیا وہ اس میں وہ کی رول پلے کریں گے, یا پیشنٹ کو یا اس بچے کو فزیکلی آنا ضروری ہے؟ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر فزیکلی آپ اویلیبل ہیں تو پہلے تو بہتر تو طریقہ یہ ہے کہ فزیکلی ایسے کوئی ڈریلز, ایسی کوئی ایکسرسائز, ایسی کوئی سیشنز ہیں جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کرنے سے اس کا رزلٹ بہتر ہوتا ہے؟ جی سر, کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اس کی ہائپرنیس کنٹرول ہوگی نا. اب میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں, 10 بندے آپ سے بات کر رہے ہوں اور 11واں بندہ آپ سے بات کرے تو آپ اس کی بات سمجھیں گے, آپ اس کو جواب دیں گے؟ نہیں جواب دیں گے. کوئی آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ معاف کرے آپ کی جو ہے نا اسپیچ ایشو ہے. آپ پہلے یہ کہیں گے 10 بندے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ ذرا تھوڑا خاموش ہو جائیں, میں ان کی بات سنوں, سمجھوں اور اس کو جواب دوں. تو اسی طرح جو آٹزم کے بچے ہوتے ہیں ان کے اوپر سینسری بمبارڈمنٹ چلتی ہوتی ہے جو ہر بندے کو نہیں پتا. اب ہم اس کی سینسری انٹیگریشن تھراپی کرنے کے بعد اس کو کول ڈاؤن کر لیتے ہیں, ریلیکس کر لیتے ہیں. جیسے ہی وہ بندہ ریلیکس ہوتا ہے, کمفرٹ ہوتا ہے بچہ, تو اس سے یہ ہے کہ وہ چیزوں کو لسن کرتا ہے, انڈرسٹینڈ کرتا ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ بولنا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میرے جو اسٹوڈنٹ تھے, میں ان کو یہ کہتا ہوں پروفیسرز, جو آٹزم کے بچے ہوتے ہیں یا ADHD بچے ہوتے ہیں, میں ان کو پروفیسرز کا نام دیتا ہوں. جو میرے پروفیسرز ہیں وہ ابھی مطلب کوئی بلو فلم میں پڑھ رہے ہیں. وہ ایک بچہ ہے وہ ماشاءاللہ 5th کلاس میں ہے اور ہی از دی ٹاپر آف ہز کلاس, کیونکہ یہ مینٹلی طور پہ جو ہے سپر جینیس ہوتے ہیں. لیکن ہمارا کنسرن یہ ہے کہ ہم نے صرف اس کو ٹریک پہ رکھنا. ٹھیک ہے, اگر وہ ٹریک پہ رہیں گے تو اس کی پرفارمنس بہت آؤٹ کلاس. آپ رونالڈو کو دیکھ رہے ہیں, وہ بیسیکلی ADHD ہے. اچھا, لیکن آپ اس کو ٹریک پہ رکھا تو وہ جو ہے ورلڈ کلاس کا ایک سیلیبریٹی بنی. اور میری ایک اور اسٹوڈنٹ ہے, وہ آج کل آسٹریلیا میں ہے, ناؤ شی از ان کلاس 8. اور اگر ادھر کی لوکل کمیونٹی سے آپ پوچھیں گے تو آٹزم کا بچہ جو ہے وہ بولے گا تو کہیں گے نہیں بس وہ اپنی روزمرہ کی زندگی گزار لے, بس یہ دیٹس انف. نو, یو ہیو ٹو ورک آن اٹ. جب ورک کریں گے تو اس کے آپ کو رسپانس ملے گا. تو ناؤ اٹس اپ ٹو یو کہ آپ کس طرح کی اس کے اوپر ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, کس طرح کی تھراپیز کرتے ہیں, کس طرح کی سینسری انٹیگریشن تھراپی کا ورک کرتے ہیں, اور اس کا ان ریٹرن آپ کو ملتا ہے. تو وہ جو ہے آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ پیسے زیادہ آپ کو ہیپینس فیل ہو جاتی ہے جب آپ کا جو پروفیسر ہے وہ آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس. دیٹس ویری گڈ. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں ایک اور چیز تھی, جیسے ہم لوگ ٹیگ کرتے ہیں نا کہ ریڈ, یلو, گرین, ہمارے ہاسپٹل کے اندر یہ 3 کلرز چلتے ہیں نا,
جس میں ایمرجنسی گریڈنگ کرتے ہیں. جی سر. اب اس طرح سے آٹزم کے اندر بھی ہم لوگ اس کی گریڈنگ کرتے ہیں. مطلب ایک بچہ ہے وہ پرائمری اسٹیج پر ہے, ایک سیکنڈری اسٹیج پر ہے, ایک ہم کہتے ہیں یہ ایڈوانس اسٹیج پر. جی سر. یا ہم سے کہتے ہیں اس کو بہت زیادہ ایمرجنسی کی ضرورت ہے, یا اس سے اس ایمرجنسی میں اس کنڈیشن میں اس سے کیا یہ نقصان کیا ہو سکتا ہے. اور ایک یہ بتا دیجئے, ایک دوسرا ہمارے سامعین کو یہ بتائیے اور ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ ریڈ, یلو اور گرین ہم اس کو کس طرح سے, آپ اس کو کس طرح اٹیک کرتے ہیں؟ میں اس طرح کرتا ہوں کہ یہ جو ہے بچے obsessed ہوتے ہیں, کیونکہ ان کو ہم being a sensory therapist, being occupation therapist, I know that these are the warm colors. We have to avoid by these warm colors, and we have to provide the cool colors. Which are cool colors? Green colors, blue color. تو ہم جب ان کو سینسری انٹیگریشن تھراپی دے رہے ہوتے ہیں, جب ان کو ریلیکسن ٹیکنیک اپلائی کر رہے ہوتے ہیں, اس کی ہیپینس کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم ان کول کلرز کے اوپر زیادہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں اور کوشش کر رہے ہوتے ہیں جو وارم کلرز ہیں ان کی پرسنٹیج سے ہم نکالیں. دیٹس ویری گڈ. اچھا, یہ کچھ تعارف میں نے ان کا اس حوالے سے کروا دیا, اور انہوں نے خود بھی آٹزم کو بھی ایک تھوڑا سا انٹروڈکشن نہیں آپ شیئر کیا آپ سب سے. اچھا, شام کی جو سر کی ایکٹیویٹی ہے وہ اس سے انٹائرلی ڈفرینٹ ہے. سر بیسیکلی آکوپیشنل تھراپسٹ ہیں, لیکن کیونکہ ریہیب ٹیم کا حصہ ہیں اور بڑا کی رول پلے کر رہے ہیں, اور وہاں پر اسپیسیفک جتنے بھی نیورو ڈس آرڈر کے پیشنٹ آتے ہیں ان سب کو سروسز دے رہے ہیں. ان اسپائٹ آف آل دیز تھنگس, سر شام کے جتنے بھی ہمارے جتنے کارپوریٹ سیکٹرز کے جتنے ہمارے لوگ ہیں جو پروفیشنل شعبے سے منسلک ہیں, ان کو بھی ایج وائز مسلس کے جتنے بھی ڈس آرڈرز ہوتے ہیں, مسل کی جتنی بھی تھراپیز کی ضرورت ہوتی ہے, یا جتنے اپنا خاصا اسٹروکس کے پیشنٹس ہوتے ہیں, سر ان کو ایوننگ ٹائم میں چغتائی میڈیکل سینٹر پہ ڈیل کر رہے ہیں. تو یہ ایک ہمارے لیے ساؤتھ پنجاب میں ایک بلیسنگ ہے. تو اس کے حوالے سے سر ہمارے پاس آپ کی شام کی کون کون سے موسٹ آف دی پیشنٹس آپ کے پاس آتے ہیں جن کو آپ جو ہے نا یہاں پر فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, اور ان کو اپنی ایکسپرٹیز سے جو ہے نا آپ ان کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ ان کو اور زیادہ ان کی زندگی کو, ان کے لائف اسٹائل کو بہتر کر رہے ہیں. جی سر. تو کیونکہ یہ میں نے کورس بھی کیا ہوا ہے, فزیکل تھراپی مینجمنٹ آف اسپائنل کارڈ انجری فرام انٹرنیشنل سوسائٹی سڈنی یونیورسٹی آسٹریلیا, تو اس کے مطلب اس کورس کا مجھے بہت فائدہ ہوا ہے. اس سے یہ ہے کہ جو مسکولوسکیلیٹل پین کے ساتھ پریزنٹ ہوتے ہیں, خصوصاً اسپائن کے ساتھ, مطلب جن کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں نا مہرے جن کے ہلے ہوئے ہیں, تو وہ بڑی شارپ پین کے ساتھ آتے ہیں, مطلب پین ریڈیٹ کر رہے ہیں. اگر شیٹک ہے, جیسے آپ نے سنا ہوگا, یا ریڈیکولوپیتھی سنی ہوگی, تو اس سے یہ ہے کہ وہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سروائیکل پین ہے, مطلب موروں کا درد ہے, لیکن ساتھ وہ کہتا ہے میرے سر میں درد ہے, لیکن سر کا درد کس وجہ سے ہے, وہ بیسیکلی آپ کی سروائیکل اسپائن کی وجہ سے ہے. اور ساتھ میرا 2016 کے اندر ایک ریسرچ آرٹیکل پبلش ہوا تھا, اسے کہتے ہیں پوسچر ٹریننگ اینڈ پوزیشننگ از دی بیسٹ ٹریٹمنٹ آف سروائیکل اسپونڈیلائٹس. اور شکر الحمدللہ میری کافی زیادہ پبلیکیشن بھی ہیں, کیونکہ جو چیزیں میں اپلائی کر رہا ہوں تو کوشش کر رہا ہوں تو اس کو ریسرچ کی طرف بھی موو کروں, تاکہ یہ ہے دوسرے لوگوں کا بھلا بھی ہو جائے. ساتھ ساتھ میرے پیشنٹ بھی فیسیلیٹیٹ ہو رہے ہوتے ہیں. وہ جو ٹیکنیک اپلائی کر رہا ہوتا ہوں اس سے یہ ہے کہ مطلب ایسے کئی پیشنٹس ہیں ہمارے چلڈرن ہاسپٹل کے بھی میرے کولیگز ہیں جن کو نیورو سرجن نے ایڈوائز کیا کہ آپ کی سرجری کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے, تو وہ بالکل اسٹوپ پوسچر میں چلے گئے تھے, لیکن الحمدللہ they are much better and they are performing their activities of daily living without any kind of disturbance or without any kind of disability you can say. کسی قسم کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, بالکل نارمل وے میں چل رہے ہیں. اور جب اس طرح کے کیسز دیکھتے ہیں تو ہمیں بڑا ہیپی فیل ہوتا ہے. چلیں انشاءاللہ اس کو یہاں پر ہی کلوز کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں سر سے میں گزارش کروں گا ایک بہترین, یہ کیونکہ آج کا سمر ویکیشن تھی اور گھر میں بہت سی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے, خاص طور پہ ہمارے بچے سارے یہ ہمارے لیے بہت بڑا شارٹ کٹ ہے کہ ہم موبائل دے کے آپ کو ریلیکس کر لیتے ہیں. سر کچھ بات کرنا چاہیں گے آپ پلیز؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کوشش کریں کہ یہ جیسے سمر ویکیشن ہے تو آپ بچوں کو موبائل دے کے آرام سے سکون کر لیتے کہ کم سے کم ہماری جان چھوٹی ہوئی. یہ کام نہ کریں, کوشش کروں ان کو فزیکل ایکٹیویٹیز کے اندر انگیج کریں, کسی نہ کسی سوئمنگ کے اندر یا اسپورٹس کے اندر, جیسے مطلب فزیکل ایکٹیویٹی جتنی ان کی اچھی ہوگی اس طریقے سے وہ مینٹلی بھی بڑے ساؤنڈ ہوں گے اور فزیکلی بھی فٹ ہوں گے. چلیں انشاءاللہ ضرور آپ کے یہ جو
मुफीद मशवरे हैं और डेफिनेटली इतनी ज़बरदस्त आपने हमें ऑटिज़म के हवाले से हमें हदायत दी हैं. आई विल बी हाईली obliged. आपका बहुत शुक्रिया. अच्छा, नेक्स्ट सेशन ऐसा होगा कि हम ये कोशिश करेंगे कि सेम इसी तरह का ही रीहैब के हवाले से कोई ऐसा की सेगमेंट जो कि हम सब के लिए ज़रूरी है, उसकी मालूमात, उसके लिए प्रीकॉशंस मेजर्स, सेफ्टी मेजर्स वो हमने क्या करने हैं. सर की मैं फिर एक दफ़ा दोबारा इंशाल्लाह गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और अपनी एक्सपर्टीज़ के मुताबिक हम सब की रहनुमाई करें. तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले बेहतरीन सेशन में. थैंक यू वेरी मच.